ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम ਵੀਵਰਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੌਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਆਫਤਾਬ। ਅੱਜ ਸ਼ਬੇ ਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ। ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਰਾਤ ਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ करे, अल्लाह सब दी परेशानियां दूर करे। ठीक है जी, बाकी अल्लाह खैर करे। रात होंदी है कोई कोई नसीबां नूं मिलदी है, नसीब वाले बंदियां नूं, नसीब वाले बंदे नूं मिलदी हुंदी है रात। साडे पिछे बैक साइड ते लोअर फैशन है। हाँ जी, मस्जिद दे अंदर आ गया वा ते इशा दी नमाज हो रही है। वज़ू करिए, उस तो बाद सलात तस्बीह तो बाद फिर बयान होना वा। पहले इशा दी नमाज पढ़ ली है फिर अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सलातु वस्सलामु अलैका अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। ला युमकिनु समाअ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। हम्दो सना के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम सामईन मुकर्रमीन ग्रामी कदर हजरात, अल्लाह खालिक कायनात का लामहदूद एहसान के उस रब्ब जुल जलाल ने हमें जिंदगी में एक बार फिर ये बरकत वाली रात, ये रहमत वाली रात, ये बख्शिश वाली रात शब बराअत नसीब फरमाई। और फिर इस रात में हम सबको मिलकर जमा होकर मस्जिद में आकर अपनी इबादत का शर्फ नसीब फरमाया। आज मैं और आप इस जामिया मस्जिद बहार मदीना में महफिल शब बराअत के सिलसिला में जमा हैं और कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में अपनी गुफ्तगू को आपकी समातों की नजर करूं। मेरी आज की इस तकरीर का मौजू शब बराअत क्या है और इसके फजाइल क्या हैं और हमें इसमें क्या करना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह पाक हक सच बयान करने और सुन सुनाकर इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। शब बराअत ये शब कहते हैं रात को और बराअत
अरबी का लफ्ज है, इसका माना है छुटकारा, आजादी। तो जब ये दोनों मिलते हैं, जिसको हम शबे बराअत कहते हैं, तो इसका मतलब ये बनता है कि छुटकारे की रात, आजादी की रात। अब किस चीज से छुटकारा है, किस चीज से आजादी है? ये मतलब नहीं है कि इस रात हम हर काम से आजाद हैं, जो मर्जी करते फिरे, कोई पूछने वाला नहीं हमें, ये इसका मतलब नहीं है। आजादी की रात का मतलब ये है कि ये रात ऐसी रात है जिस रात में रब्बे कायनात अपने गुनाहगार बंदों को जहन्नम से आजादी अता कर देता है। इसलिए इसको कहते हैं शबे बराअत, यानी आजादी की रात, छुटकारे की रात। और इस शबे बराअत को कुछ आसान करके शबरात भी कह देते हैं। शब्बे बराअत को मुखफ़फ़ करते हैं तो शबरात कह देते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस रात को लैलतुल मुबारकतुन कहा गया कि ये रात बरकत वाली रात है। इस रात में रब्बे जुल जलाल अपने बंदों के नेकी के कामों में बरकत अता कर देता है। और ये जो शबे बराअत है, ये इंतहाई नाजुक रात है, इंतहाई अहम रात है, और इसमें बड़े बड़े अहम फैसले किए जाते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस रात के अंदर हर हिकमत वाले काम का फैसला कर दिया जाता है। हर हिकमत वाले काम का, हिकमत वाले कामों से क्या मुराद है? जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी के अंदर खुशी के मौके आते हैं या गमी के मौके आते हैं, ये सारे काम रब की हिकमत के काम है। इसका मतलब ये बनता है, इस रात अल्लाह रब्बे कायनात हमारे लिए खुशी के मौके भी लिख देता है, गमी के मौके भी लिख देता है। और ये मौके अल्लाह रब्बुल जलाल ने अज़ल से लौह महफूज के अंदर लिख दिए हुए हैं। किसने कब क्या करना है, किसके साथ कब क्या होना है, किसको कब खुशी मिलनी है, किसको कब गमी मिलनी है, अल्लाह ने अज़ल से लौह महफूज में सब लिख दिया है। फिर इस रात क्या होता है? इस रात लौह महफूज में से 1 साल के रजिस्टर, 1 साल के काम, 1 साल की ड्यूटियां अल्लाह रब्बे कायनात फरिश्तों के सुपुर्द कर देता है। तो अगर मैं सीधे सादे अल्फाज में ये कहूं कि इस रात रब्बे कायनात फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है कि अगली शबे बरात तक, अगले साल तक किसको कितना रिस्क मिलना है, किसको मौत आनी है, किसके यहाँ बच्चे की विलादत होनी है, किसके यहाँ क्या परेशानी आनी है, किसको मर्ज लगना है, किसको सेहत मिलनी है, किसके यहाँ शादी होनी है, किसके यहाँ मौत होनी है, ये सारे मामलात इस रात रब्बे कायनात फरिश्तों के सुपुर्द फरमाए। इसकी हुस्सासियत से आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि ये कितनी अहम रात है, ये कितनी नाजुक रात है। शब असरा के दूल्हा मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाबान के पूरे पूरे महीने के रोजे रखा करते थे, बल्कि शाबान का आपने इत्काफ भी फरमाया है और शाबान के रोजे भी रखे हैं। आपकी और हमारी अम्मी जान हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा अफीफा सिद्दीका आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप प्यारे आका से इस्तिफ़सार करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको शाबान से बढ़कर किसी और महीने के नफली रोजे रखते नहीं देखा जितनी कसरत और शौक से आप शाबान के रोजे रखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، جب اس رات میرا نامہ اعمال لکھا جائے، جب یہ دن چل رہے ہو تو یہ میرے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں۔ تو شعبان کے روزے اتنے اہم ہیں، اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ جس طرح کسان، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا کسانوں سے تعلق ہوگا، یہ کام کرتے رہے ہوں گے، جب کسان کوئی کھیتی باڑی کرتے ہیں تو بیج بونے سے پہلے زمین کو نرم کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پانی سے سیراب کرتے ہیں، اس کو درست کرتے ہیں، پھر بیج بوتے ہیں، پھر اس کونپلیں اگتی ہیں، پودا بنتا ہے اور پھل لگتا ہے۔ اگر سخت زمین پر بیج ڈال دیے جائیں تو وہ اگتے نہیں، گل سڑ جاتے۔ شعبان کا مہینہ یہ نیکیوں کی فصل کے لیے ہل چلانے اور سیراب کرنے کا اگر ہم اپنی نیکیوں کی فصل کاٹنا چاہتے ہیں، اگر اس کا ثمرہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کی جزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کا انجام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو شعبان کے مہینے میں ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم شعبان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، نیکیاں کر کے، درود و سلام پڑھ کر، شعبان کے روزے رکھ کے اللہ کو یہ راضی کرے کہ اپنے نامہ اعمال کی کھیتی کو نرم کر دے، پانی سے سیراب کر دے، پھر اس کے اندر بیج بو دے۔ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اللہ پاک اس فصل کا انجام تمہیں عطا فرما دے گا، وہ بخشش کی صورت میں، وہ مغفرت کی صورت میں، وہ جہنم سے آزادی کی صورت میں، وہ رحمتوں کی صورت میں رب کائنات رمضان کے اندر اس کا بدلہ عطا فرما۔ تو یہ شعبان کا مہینہ اتنا اہم مہینہ ہے، اور اس کی یہ رات جو نصف شعبان کی رات ہے، یہ کتنی نازک اور اہم رات ہے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا، شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آپ کے کمرے میں آرام فرما تھے۔ یکدم رات میں اٹھے اور اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ دیکھتی ہیں، یہ جو میں حدیث شریف سنا رہا ہوں یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جو سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے، اور سیاہ ستہ میں بھی ترمذی شریف میں امام ترمذی نے پورا ایک باب ذکر کیا ہے جس کا نام یہی رکھا ہے نصف شعبان کی رات، نصف شعبان کی فضیلت کے بارے میں۔ اس حدیث کے اندر ہے حضرت عائشہ اٹھتی ہیں، حضور کو تلاش کرتی ہیں، تلاش کرتی کرتی جاتی ہیں۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ کو کچھ گمان ایسا ہوتا ہے کہ شاید حضور اٹھ کر کسی اور زوجہ کے کمرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ ڈھونڈتی ڈھونڈتی باہر جاتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقیع میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ کی نظر پڑتی ہے، قریب جا کر دیکھتی ہیں تو میرے سرکار سرور الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اندر چلی جاتی ہیں، دیکھتی ہیں حضور دعا مانگ رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد فرما دے، یا اللہ اس کو بخش دے۔ حضرت عائشہ انتظار کرتی ہیں حضور دعا ختم کرے تو میں حضور سے کچھ بات کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد جب دعا کا اختتام کرتے ہیں، حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کیا وجہ ہے کہ آپ بستر سے اٹھے ہیں اور بقیع شریف میں آ گئے ہیں اور قبرستان میں آ کر دعا میں مشغول ہو گئے ہیں؟ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اٹھایا اور قبرستان میں لایا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے ماما، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ
انہیں پتہ نہیں ہے کہ آج نصف شعبان کی رات ہے. اس رات میں رب ذوالجلال بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. اور اس رات بڑے بڑے گناہگار بخشے جاتے ہیں. اس رات بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جواب ارشاد فرمایا، یہ بڑا زبردست جواب ہے اور یہ بڑا سمجھنے والا ہے. اگر یہاں پر کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ جناب باہر ایک بکری کھڑی ہے، کوئی جائے اور اس کے بال گن کر آ جائے، تو ہم میں کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ بکری کے بال گن لے. بلکہ اگر کہا جائے نا کہ ایک ساتھ والے آدمی کے سر کے بال گن دو تو وہ بھی نہیں گنے جا سکیں گے. بکری کے بال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جائیں گے. قبیلہ بنو کلب یہ اس وقت مدینے کا ایسا قبیلہ تھا، اتنا بڑا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کی بکریوں کا بڑا کام تھا. بڑے بڑے ریوڑ بکریوں کے ان کے پاس ہوا کرتے تھے. سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس ہوتی تھی. جب بکریاں اتنی زیادہ، پھر بکریوں کے جسم کے بال اتنے زیادہ، تو کتنے تعداد ہوگی ان بالوں کی. میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو نصف شعبان کی رات ہے، یہ ایسی رات ہے جس رات میں رب کائنات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے. کاش ان لوگوں میں میرا بھی نام شمار ہو، آپ کا بھی نام شمار ہو، جن کی بخشش اس رات میں ہو جائے گی، جو اس رات میں بخشے جائیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، عائشہ کیا تم یہ تصور کر سکتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کسی کی حق تلفی کر دے؟ مطلب جو حضرت عائشہ کے دل میں ایک بات تھی کہ شاید حضور کسی اور سوچا کے کمرے میں تشریف فرما ہوں گے، تو حضور نے وہ دل کی بات جان لی اور پھر اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، کیا اللہ اور اس کا رسول کسی کی حق تلفی کر دے؟ کیا تم ایسا سوچ سکتی ہو؟ حضور علیہ السلام نے غیب کی خبر جانتے ہوئے یہ خبر دی اور غیب کی بات بتائی کہ حضرت عائشہ کے دل میں اس وقت کیا تھا. تو خیر اس رات کی حساسیت ہمیں اس سے بھی پتہ چلتی ہے. اور پھر ایک ابن ماجہ کی روایت ہے جس کے راوی مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 15ویں شعبان کی جو رات ہے، حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، جب نصف شعبان کی رات آتی ہے، رب کائنات غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر تجلی فرما دیتا ہے. رب کائنات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور پھر ندا دی جاتی ہے. ندا ہوتی ہے کوئی رحمت مانگنے والا اسے رحمت دے دی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے. حل من قضا، حل من قضا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا. علماء فرماتے ہیں حل من قضا، حل من قضا کا مطلب یہ ہے کہ گویا رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جس کی جو حاجت ہے، جس کی جو دعا ہے، جس کی جو تمنا ہے، جس کی جو آرزو ہے، جس کی جو خواہش ہے، جس کی جو امید ہے، جس کی جو دعا ہے، جس کی جو طلب ہے، آج آ جائے میرے دروازے پہ، میں اس کی ساری حاجتیں پوری کر دوں. کوئی بیمار ہے تو دعا مانگے اللہ شفا دے دے گا. کوئی بے گھر ہے دعا مانگے اللہ گھر عطا کر دے گا. کوئی بے اولاد ہے دعا مانگے اللہ اولاد عطا کر دے گا. کوئی مریض ہے شفا مانگے اللہ شفا دے دے گا. کوئی محتاج ہے دعا مانگے اللہ پاک اس کی محتاجی دور کر دے گا. کوئی پریشان حال ہے دعا مانگے اللہ اس کی پریشانیاں دور فرما دے گا. اللہ پاک کی رحمت یہ ندا دے رہی ہوتی ہے اور یہ ندا رب کی طرف سے ہر رات ہوتی ہے، ہر رات ہوتی ہے. لیکن ہر رات صبح تہجد کے ٹائم میں ہوتی ہے، فجر سے پہلے ہوتی ہے. لیکن شب شعبان کی جو آدھی رات ہے، جو نصف شعبان کی رات ہے، اس رات کی خصوصیت یہ ہے
کہ اس رات میں یہ والی فضیلت غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے، مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو گھڑیاں چل رہی ہیں، یہ جو اوقات چل رہے ہیں، یہ جو لمحات چل رہے ہیں، اور یہ لمحات ایسے لمحات ہیں جس لمحات میں رب کائنات کی رحمت ہمیں صدائیں دے رہی ہے، بلا رہی ہے، پکار رہی ہے، نواز رہی ہے، جو آئے گا جھولیاں بھر بھر کے لے جائے۔ یہ وہ رات ہے، اس رات کی یہ خصوصیت ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے نا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ تو اس رات اللہ پاک رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جن مواقع پر فوت شدہ مسلمانوں کی روحیں اپنے رشتے داروں کے دروازوں پہ آتی ہیں اور ایصال ثواب کی اور دعا کی تمنا رکھتی ہیں، ان اوقات اور مواقع میں سے یہ شب برات کی رات بھی ہے۔ اس رات بھی روحیں جتنے ہمارے مسلمان دنیا سے چلے گئے، ہمارے عزیز و اقارب چلے گئے، ہمارے بھائی بہنوں رشتے داروں میں سے ددیال کلیال میں سے جو دنیا سے چلے گئے، ان کی روحیں ایصال ثواب کی توقع لے کر، ایصال ثواب کی تمنا لے کر ہمارے دروازوں پہ آتی ہیں، امید لے کر کھڑی رہتی ہے، اور جب کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو خوشی خوشی سے دعائیں دیتی لوٹ جاتی ہیں، اور جب کوئی خود بھی غفلت میں ہو، کوئی ایصال ثواب نہ کرتا ہو، تو وہ غمگین اور پریشان ہو کر لوٹتی ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب کائنات نے اس رات کے اندر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، یہ ذہن اور یہ سوچ عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جمع ہو کے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی یاد کر رہے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس رات کی نزاکت کا ہمیں اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس رات کے اندر زندوں کو بھی نفع پہنچتا ہے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی نفع پہنچتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم خود کتنا نفع پاتے ہیں اور ان کو کتنا نفع پہنچاتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے، اس رات کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، جی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں کی جاتی، جو اس رات میں بخشے نہیں جاتے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، جو اس رات بھی محروم رہتے ہیں، جو اس رات بھی نوازے نہیں جاتے؟ وہ لوگ جن کی احادیث کے اندر نشاندہی کی گئی ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا، جو شرک کرتا ہو وہ بھی اس رات نہیں بخشا جاتا، جو گمراہ ہو وہ بھی اس رات نہیں بخشا جاتا، جو ماں باپ کا نافرمان ہو وہ بھی اس رات نہیں بخشا جاتا، جو چغل خور اور حسد کرنے والا، تکبر کرنے والا، ظلم کرنے والا ہو وہ بھی اس رات نہیں بخشا جاتا، اور میں جو شخص اپنے رشتہ داروں سے ناراضگی اور رنجش رکھنے والا ہے وہ بھی اس رات نہیں بخشا جاتا۔ قاطع اور رحم، جو تعلق توڑنے والا ہے، رشتہ داری توڑنے والا ہے، وہ بھی اس رات نہیں بخشا جاتا۔ ہم سب غور کریں، ہم سب یہ دیکھیں، کیا میرے رشتہ داروں میں سے کوئی میرے ساتھ ناراض تو نہیں؟ کیا میں کسی سے ناراض تو نہیں؟ میں نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی؟ میں نے کسی کا برا تو نہیں کیا؟ کسی کے ساتھ حسد تو نہیں رکھا؟ کسی کے ساتھ بغض و کینہ تو نہیں رکھا؟ کسی پر ظلم و جبر تو نہیں کیا؟ کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ کیا میں نے والدین کی نافرمانی تو نہیں کی ہے؟ اگر ان میں سے کوئی کام میرے اندر ہے، آج ہی متعلقہ شخص سے معافی مانگ لے۔ جی آج کی ضلالت قبر و حشر کی ضلالت سے بہتر ہے۔ آج کی رسوائی اور ذلت قبر و حشر کی رسوائی اور ذلت سے بہتر ہے۔ آج کی شرمندگی قبر و حشر کی شرمندگی سے بہتر ہے۔ آج اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یقین مانیے ابدی زندگی ہماری جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ اور آج اگر ہم اپنے جرموں پر، آج اگر ہم اپنی کوتاہیوں پر، آج اگر ہم اپنے گناہوں پر، آج اگر ہم اپنی بے وقوفیوں پر دھڑا مار کے رہیں گے، توجہ نہیں دیں گے، معافی نہیں مانگیں گے، تو یقین مانیے کل جو ابدی زندگی ہے اس کے اندر بڑی ندامت ہوگی، پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس لیے یہ توبہ کی رات ہے،
اس کے اندر توبہ کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، ناراض لوگوں کو راضی کر لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس رات ہمارا نام بھی بخشے ہوئے لوگوں میں شامل ہوگا۔ اور آج جو معافی کا ٹرینڈ ہے، آج جو معافی کا عنصر ہے وہ کیا ہے؟ یا اللہ توبہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، بس اللہ معاف کر دے۔ یہ بھی معافی ہے، لیکن اصل معافی دل کی معافی ہے، اصل معافی توبہ النصوح ہے۔ اور ہم اپنے بھائیوں سے بھی معاف کر دیجئے، بھائی معاف کر دیجئے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ میسج بھیج دیا، ایک ہی رات بٹن دبایا، اتنے سارے لوگوں کو میسج بھیج دیا، آج کی رات بڑی اہم رات ہے جی، مجھے سارے معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، جنرلی معافی ایسی مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کا حق دبایا ہے، کسی کے پیسے دبائے ہیں، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو ذلیل کیا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کو گالیاں دی ہیں، کسی کو تنگ کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ بدنمری کی ہے، کسی کو غلط مال بیچا ہے، کسی کو غلط مال تھمایا ہے، کسی کو ملاوٹ والا مال دیا ہے، کسی کو کم تول کر دیا ہے، یہ جو زیادتیاں کی ہے نا، جنرل معافی سے کام نہیں چلے گا۔ اس بندے کے پاس جا کر اپنے جرم کا ذکر کر کے، میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، میں تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں۔ الندم توبۃ، ندامت کا نام توبہ ہے۔ ہنس ہنس کے معافی مانگنا توبہ نہیں ہے، سامنے والے کو شرمندہ کر کے معافی مانگنا توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے سامنے والا سمجھے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ توبہ یہ ہے سامنے والے کو بھی پتا چلے کہ یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ توبہ یہ ہے، معافی مانگنا یہ ہے کہ سامنے والا بندہ بھی سمجھتا ہو کہ یہ مذاق نہیں کر رہا، حقیقتاً اس کا دل اللہ کی طرف پھر گیا ہے، اس کو آخرت کی سوچ آ گئی ہے، اس کو آخرت کی فکر آ گئی ہے۔ جب اس انداز سے توبہ کرو گے، جب اس انداز سے معافی مانگو گے تو میرے رب کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ توبہ کی شرائط ہیں، توبہ النصوح کی، جس کو حقیقی توبہ کہتے ہیں، توبہ النصوح کہتے ہیں، اس کی شرائط ہے۔ نمبر 1، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو گناہ سمجھتا بھی ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، غلطی کو غلطی تسلیم کرتا ہو۔ نمبر 2، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ پر ندامت بھی ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے، اس پر ندامت بھی ہو کہ باقی مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ نمبر 3، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، عزم مسلم ہو کہ جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ واپس نہیں جا سکتا، میں بھی انشاءاللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ہاں، بندہ گناہ گار ہے، خطا کا پتلا ہے، نسیان سے انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے، کر بیٹھتا ہے دوبارہ گناہ، لیکن جب توبہ کر رہا ہے، جب معافی مانگ رہا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، تب یہ پکا ارادہ ہو بندے کا کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ اس گناہ میں نہیں پڑوں گا۔ جب یہ ارادہ ہوگا تو پھر توبہ قبول ہوگی۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ یقین ہو، یہ نظریہ ہو، یہ اعتماد ہو کہ میرا رب میری توبہ کو قبول فرمائے گا، میرا رب مجھے معاف کر دے گا، اس سے معافی کی امید لگائے کہ باقی میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ جب ان شرائط پر عمل کر کے وہ توبہ کرے گا تو رب کائنات تو ہے ہی تواب الرحیم، وہ تو ہے ہی بہانے بخشش کے تلاش فرمانے والا، وہ تو اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بندہ میری طرف آئے میں اس کی بخشش فرما دوں، کوئی بندہ میری طرف آئے میں اس کو معاف کر دوں۔ رب کائنات فرماتا ہے جو بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میری رحمت اس کی طرف 10 قدم چلتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو ایک قدم آتا ہے، ایک بالشت آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف 1 میٹر چلتی ہے۔ کتنا خوش نصیب بندہ ہے کہ اللہ پاک اس کی خطاؤں کو کیسے معاف فرماتا ہے۔ بندہ آئے تو صحیح، گڑ گڑائے تو صحیح، قلب سلیم سے توبہ کرے تو صحیح، استغفار کرے تو صحیح۔ میں آپ کو استغفار کے اوپر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دور تھا، اس زمانے میں قحط پڑا، قحط ایسا پڑا کہ لوگ بیمار ہو گئے، بارش کی تمنا کرنے لگے، پیاسے بلکنے لگے، جانور حیوانات پیاسے مرنے لگے، کھیتیاں ختم ہو گئی، کیونکہ اس وقت یہ ٹیوب ویل نہیں تھے، یہ موٹریں نہیں تھی پانی لگانے کے لیے، بلکہ آسمان سے جو پانی برستا تھا اسی پر فصلیں ہوتی تھی۔ لوگ بیج بوتے، اللہ سے دعا کرتے، رب بارش برساتا، فصلیں ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن ایک وقت گزر گیا، بارشیں نہیں ہوئی، فصلیں نہیں ہوئی، اناج ختم ہو گیا، قحط پڑ گیا، لوگ بیمار ہونے لگے، مرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں نا، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے، دعا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، بارش برسا دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا یہ تیرے بندے ہیں، جیسے بھی ہیں، گناہ گار ہیں، یہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، مولا ان کو بخش دے اور ان کو بارش سے سیراب کر دے، قحط کا عذاب اٹھا لے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ ایسے نہیں بارش برساؤں گا، ان سب کو اکٹھا کرو، یہ اکٹھے ہو کر میری بارگاہ میں آئیں، اکٹھے ہو کر دعا کریں، یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر آئیں، پھر ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو اکٹھا کرتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، سارے اکٹھے ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہم پہ بارش برسا دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، مولا ہم سے راضی ہو جا۔ دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو ندا آتی ہے، موسیٰ میں اس وقت تک بارش نہیں برساؤں گا جب تک اس مجمع میں ایک ایسا بندہ موجود ہے جس نے ساری زندگی میری نافرمانی کی ہے، کبھی میری فرما برداری نہیں کی ہے، ہمیشہ ہی نافرمانیاں کی ہیں، ایک عرصہ بیت گیا ہے وہ میری نافرمانیاں کرتا جا رہا ہے، میں جب تک وہ بندہ اس مجمع میں موجود ہے میں تم پر بارش نہیں برساؤں گا۔ اس بندے کو مجمع سے نکال دو پھر بارش برسے گی۔ حضرت موسیٰ یہ بات سنتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں، کون ہے وہ شخص جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، جس نے ہمیشہ رب کو ناراض کیا ہے، آج جس کی وجہ سے ہم پر بارش نہیں برستی ہے، وہ بندہ مجمع سے اٹھ کر چلا جائے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، کوئی بندہ نہیں اٹھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آتے ہیں، دوبارہ اعلان کرتے ہیں، کون ہے وہ شخص جو اللہ کا نافرمان ہے، کون ہے وہ شخص جس نے ہمیشہ رب کو ناراض کیا ہے، وہ بندہ مجمع سے اٹھ کر چلا جائے، اس کی وجہ سے ہم بھی بارش سے محروم ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، کوئی بندہ نہیں اٹھتا، کوئی نہیں اٹھ کر جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور غصہ آتا ہے، غصے سے چہرہ سرخ لال ہو جاتا ہے۔ آپ پھر اعلان کرتے ہیں، جو بھی بندہ ایسا ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، وہ بندہ خود ہی اٹھ کر چلا جائے، اگر اس کی طرف نشاندہی کر دی گئی تو ذلیل و رسوا کر کے اس کو نکالا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں، پھر بھی کوئی نہیں اٹھتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر گزرتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، کالی گھٹائیں آتی ہیں، بادل آ جاتے ہیں، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اتنی بارش برستی ہے ہر طرف جل تھل بہ جاتے ہیں، بارش ہی بارش ہوتی ہے، سب لوگ سیراب ہو جاتے ہیں، لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بارش برس جاتی ہے، لوگوں کے تمام غم اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن بندہ مجمع سے کوئی نہیں اٹھ کر گیا۔ جب بارش رک گئی، حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے، عرض کرتے ہیں، مولا جب تک تو نے بارش روکے رکھی، تو نے قحط عطا فرمایا، تیرا عذاب رہا، ہمارا کوئی زور نہیں تھا، تیری رضا تھی۔ پھر جب تو نے بارش عطا فرمائی، رحمت سے سیراب کیا، وہ تیری رضا ہے، ہمارا پھر بھی کوئی زور نہیں ہے۔
لیکن ایک بات تو بتا، تو نے فرمایا تھا جب تک وہ بندہ اس مجمع میں موجود ہے جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، جب تک وہ بندہ موجود ہے تب تک میں بارش نہیں برساؤں گا. لیکن کوئی تو اٹھ کر گیا نہیں، کوئی مجمع سے اٹھا نہیں، پھر یہ بارش کیوں برسا دی؟ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ یہ کیوں پوچھتا ہے؟ تجھے کیا بتاؤں اس حوالے سے؟ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا تھا آج میں نے اسی کی وجہ سے بارش برسا دی. سبحان اللہ. جس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، جس کی گناہوں کی وجہ سے، جس کی مجھے ناراض کرنے والی ساعتوں کی وجہ سے میں نے قحط دیا تھا، بارش روکی تھی، رحمت روکی تھی، لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا تھا، آج اسی کی اداؤں کی وجہ سے میں نے سب کو سیراب بھی کر دیا. رحمت حق بہانہ بھی جویت، رحمت حق بہانہ بھی جویت. اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، رب کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ سے تو نے مولا بارش برسائی ہے، آخر اب اس نے کیا کر دیا ہے جس کی وجہ سے تو نے بارش برسا دی ہے؟ رب کائنات ہم پر رحم فرمانے والا، وہ غفار رب، وہ ستار رب، وہ رحیم رب، وہ کریم رب، وہ رحمان رب. رب کائنات فرماتا ہے موسیٰ جب تو نے پہلا اعلان کیا تھا میرے اس بندے کے دل میں خیال پیدا ہوا مولا ساری زندگی میرے عیب ڈھانپے رکھے، مولا ساری زندگی مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا، مولا آج لوگوں کے سامنے اٹھوں گا تو رسوا ہو جاؤں گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے. تو ہے بدبخت، تو ہے بدنصیب، تو ہے وہ گناہگار شخص جس کی وجہ سے پوری قوم عذاب میں مبتلا تھی، جس کی وجہ سے سارے بارش سے محروم تھے، جس کی وجہ سے سب عذاب میں مبتلا تھے. مولا میں تو رسوا ہو جاؤں گا. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا موسیٰ تو نے دوسری بار اعلان کر دیا. جب تو نے دوسری بار اعلان کیا وہ دل ہی دل میں توبہ کرنے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ اگر آج عزت رہ جاتی ہے، اگر آج دھرم رہ جاتا ہے، کبھی میں رب کی نافرمانی نہیں کروں گا، کبھی رب کو ناراض نہیں کروں گا، کبھی اس کو ناراض کرنے والے کام نہیں کروں گا. موسیٰ بھی وہ یہ ارادے کر رہا تھا، تو نے تیسری بار اعلان کر دیا. جب تو نے تیسرا اعلان کیا وہ میری بارگاہ میں گڑ گڑانے لگا، دل ہی دل میں توبہ کرنے لگا، پکی توبہ کر لی. مولا آج معاف کر دے، مولا آج بھرم رکھ لے، مولا آج میرے عیبوں میں پردہ ڈال دے، مولا آج بچا لے، آئندہ کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا، آئندہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، مولا کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا، آج میرا بھرم رکھ لے. موسیٰ میری رحمت کو جوش آیا، موسیٰ میں اس بندے سے راضی ہو گیا، موسیٰ میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اس کی یہ ادائیں مجھے اتنی پسند آئی، مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اسی کی ان اداؤں کی وجہ سے میں نے سب کو بارش سے سیراب کر دیا. کتنا وفا ہے، وہ کتنا رحمان ہے، وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا ستار ہے. وہ اپنا بندہ جب دل سے توبہ کر لیتا ہے، دل سے رب کو پکار لیتا ہے، وہ ساری خطائیں معاف فرما دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا پھر میری ایک اور تمنا ہے، جس پر تو اتنا راضی ہوا ہے، جس پر تو نے اتنا کرم کیا ہے، جس کو تو نے بخش دیا ہے، جس کی وجہ سے آج تو نے سب کو سیراب کیا ہے، جس کی وجہ سے جس کی اداؤں کو پسند کر کے آج تو نے لوگوں پر کرم کیا ہے. مولا تیری رضا کے لیے تو ساری زندگی سارے انبیاء تمنا کرتے رہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کی یہی تمنا رہی کہ رب ہم سے راضی ہو جائے. وہ سب رب کی رضا تلاش کرتے رہے، ہر نفس رب کی رضا تلاش کرتی رہی. آج وہ بندہ ہے، آج وہ انسان ہے، آج وہ شخص ہے جس نے رب کو راضی کر لیا ہے، رب جس سے راضی ہو گیا ہے. مولا اب اس کی شناخت تو بتا دے، اب اس کا پتہ تو بتا دے، وہ شخص کون ہے، میں اس کی زیارت تو کر لوں، میں اس کا چہرہ تو دیکھ لوں کہ وہ تیرا پسندیدہ بندہ کون ہے جس پر آج تو راضی ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آج تو نے بارش برسا دی ہے. مولا اس کا پتہ تو بتا دے، میں اس کی زیارت کر لوں، قربان جاؤں. کیا جواب ہے میرے رب کا،
कैसा जवाब दिया मेरे सत्तार रब ने, मेरे गफ्फार रब ने, मेरे रहीम रब ने, मेरे करीम रब ने, मेरे रहमान रब ने क्या जवाब दिया है। रब्बे कायनात फरमाता है मूसा उसने सारी जिंदगी मेरी नाफरमानी की, सारी जिंदगी मुझे नाराज किया, मैंने फिर भी उसके ऐबों पे पर्दा रखा, मैंने फिर भी उसके ऐब दूसरों के सामने नहीं खोले, मैंने उसके ऐबों को छुपाए रखा। मुसाब तो उसने मुझसे सुलूक कर ली है, मुसाब तो उसने मुझसे माफी मांग ली है, मुसाब तो उसने मुझे राजी कर लिया है, अब तो मैं उससे राजी हो गया हूँ, अब तो मैंने उसे माफ कर दिया है, अब मैं उसके ऐब मेरे सामने कैसे खोल सकता हूँ। मूसा मैं अगर अपने गुनाहगारों के ऐब छुपाता हूँ तो अपने पसंदीदा बंदों के भी ऐब छुपा लिया। एक गुनाह मेरा माफो देखे ते देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा मौला देखे फिर भी पर्दे पावन वाला। रब्बे कायनात की जात वो जात है कि जिसकी बारगाह में बंदा कल्बी बैलान के साथ, सच्ची तौबा के साथ, तौबातुन नुज़ू के साथ, अज़्मे मुसम्मम के साथ, गिरिया ज़ारी के साथ अल्लाह की बारगाह में आ जाता है, निदामत के आंसू बहा लेता है, रब्बे कायनात उसकी खताओं को माफ कर दो। आ जाओ आज रब की बारगाह में आ जाओ। न जाने कितनों के दिल दुखाए होंगे, न जाने कितनों को नाराज किया होगा, घर में रहते हुए घर वालों से नचाकियां हो जाती हैं, खामद बीवी से झगड़ पड़ते हैं, बीवियां खामद से झगड़ पड़ती हैं, माँ बाप के हुकूक पूरे नहीं कर पाते, माँ बाप की बेअदबियां हो जाती हैं, भाई बहनों से चपकलश हो जाती है, रिश्तेदारों से चपकलश हो जाती है, और सास बहू में चपकलश हो जाती है। आज जो औरतें मेरी इस बयान को सुन रही हैं और जो मर्द इस बयान को सुन रहे हैं, हर बंदा अपनी जगह पर अपने टाइम अपने फर्ज अदा करते हुए, अपने हुकूक अदा करते हुए अपने चाहने वालों से माफी मांग ले, एक दूसरे को राजी कर ले। आज का दिन ये मौका है, रब की बारगाह में तौबा कर ले, सच्ची तौबा कर ले। वो रब मेरा बड़ा गफार है, वो बड़ा सत्तार है, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है, वो तौबा को बड़ा ही पसंद फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला तौबा को इतना पसंद फरमाता है कि जब कोई बंदा उसकी बारगाह में तौबा करता है ना तो रब फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, रब्बे कायनात फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। रब फरमाता है मेरे फरिश्तों मेरे बंदे को जानते हो? फरिश्ते कहते हैं जानते हैं। रब फरमाता है क्या इन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह नहीं देखा है। रब फरमाता है क्या ये मुझ पर ईमान लाते हैं? फरिश्ते कहते हैं जी मेरे मौला वो तुझ पर ईमान लाते हैं। रब फरमाता है तुमने मेरे बंदों के बारे में जानते हो, क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहते हैं नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है क्या वो जन्नत की तलब करते हैं? फरिश्ते कहते हैं जी जन्नत की तलब करते हैं। रब फरमाता है क्या उन्होंने दोज़ख को देखा है? फरिश्ते कहते हैं नहीं देखा है। अल्लाह फरमाता है क्या वो जहन्नम से पनाह मांगते हैं? फरिश्ते कहते हैं बिल्कुल मांगते हैं। अल्लाह फरमाता तो गवाह हो जाओ जिन्होंने मुझे भी नहीं देखा, जन्नत को भी नहीं देखा, दोज़ख को भी नहीं देखा, इसके बावजूद वो मुझसे डरते हैं, इसके बावजूद वो मुझ पर कलमा पढ़कर ईमान लाते हैं, इसके बावजूद वो जन्नत पर ईमान लाते हैं, वो दोज़ख पर ईमान लाते हैं, वो जन्नत की तलब करते हैं, वो जहन्नम से पनाह मांगते हैं। अगर वो मुझसे तौबा कर रहे हैं तो मैं उनसे राजी हो चुका हूँ। रब फरमाता है फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ मैंने इनको बख्श दिया है, मैंने इनको माफ कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को इतना पसंद फरमाता है, फरिश्तों को फरमाता है फरिश्तों देखो मेरा बंदा किस तरह मुझसे माफी मांग रहा है, मेरा बंदा किस तरह मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, मेरे बंदों को कितना पता है कि मैं उनको बख्श देता हूँ, उनको कितना पता है कि मैं उनको माफ करता हूँ, वो मुझे कितना रहीम समझते हैं, वो मुझे कितना करीम समझते हैं, वो मेरे बारे में कितनी तवक्को रखते हैं। फरिश्तों गवाह हो जाओ मुझ पर इतनी तवक्को रखता है मैं उसकी तवक्को से बढ़कर नवाजता हूँ। मेरा रब कितना करीम है, वो कितना रहीम है। आज की इस रात के सदके में उससे सच्ची तौबा कर लीजिए, सच्ची माफी मांग लीजिए
اور اچھی بات ہے اس رات کے اندر جو کرنے والے کام ہیں وہ کام ہم کرتے ہیں. ہم مغرب کے بعد کے نوافل بھی 6 نوافل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد عشاء کے بعد بھی نوافل پڑھتے ہیں. بیری کے پتوں میں جوش دے کر پانی سے غسل بھی کرتے ہیں اور رات ہم قبرستان جا کر دعا بھی مانگتے ہیں, قبرستان کی حاضری بھی دیتے ہیں, صبح اٹھ کر روزہ بھی رکھتے ہیں, ساری رات عبادت بھی کرتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, صلاۃ و تسبیح بھی پڑھتے ہیں, نوافل بھی پڑھتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو ہم پر اللہ کے فرائض ہیں, جو اللہ کے واجبات ہیں, جب تک ادا نہیں ہوں گے نہ معاف نہیں ہوں گے. جتنی نمازیں ہم پر فرض ہیں جب سے ہم بالغ ہوئے, جتنی نمازیں ہم نے قضا کر دی, چھوڑ دی, نہیں پڑھی, ایک ایک کا حساب دینا پڑے گا. ایک ایک ہمارے ذمہ باقی ہے اور ایسے باقی ہے جیسے ہم نے کسی سے پیسے لیے ہوتے ہیں. جب تک ہم اس کے پیسے واپس نہیں دیتے تو جان نہیں چھوٹتی. نمازیں بھی جب تک ادا نہیں کریں گے تو جان نہیں چھوٹے گی. یہ نمازیں فرائض ادا کرنے ہوں گے. نمازیں ضرور پڑھیے لیکن پہلے اپنی قضائیں ادا کر لیجیے. جس کے ذمہ جتنی قضائیں باقی ہیں حساب لگا کر, علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو ظہر کے نوافل ہیں, جو عصر کی پہلی 4 سنتیں ہیں, جو مغرب کے نوافل ہیں, جو عشاء کے 4 نوافل ہیں, عشاء کی 4 سنتیں ہیں, ان نوافل اور سنتوں کی جگہ پر بھی آپ پچھلی قضا نمازیں ادا کریں. فجر کے 2 فرض, ظہر کی 4 فرض, عصر کے 4 فرض, مغرب کے 3 فرض, عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر, یہ ہمارے ذمہ باقی رہتے ہیں, یہ ساقط نہیں ہوتے. جتنے پیچھے چھوٹ چکے ایک ایک کر کے اندازہ لگا کے ان کی قضا دیجیے. قضا کرنا بھی ایک گناہ ہے لیکن نماز چھوڑ دینا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. یہ بہت بڑا ذمہ قرض باقی ہے. کل بروز حشر اس کی وجہ سے ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی, اس کی وجہ سے اپنی جو ہمارے پاس اعمال جمع ہے وہ دینے پڑیں گے, اس کی وجہ سے ہمیں سزائیں برداشت کرنا ہوگی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا ایک شخص کا سر بار بار کچلا جاتا ہے, پھر ٹھیک ہوتا ہے, پھر بہت بڑے پتھر سے اس کا سر کچل دیا جاتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں. اتنا اللہ کا عذاب ہے نمازیں چھوڑنے پر. اور نفلی روزہ ضرور رکھیے, پورا شعبان رکھیے, نفلی روزے, شبرات کا بھی روزہ رکھیے, لیکن اس سے پہلے جو فرض روزے چھوڑ دیے ہوئے ہیں ان کی قضا دیجیے, وہ پہلے ہے. نفلوں کا حساب نہیں ہونا قیامت والے دن, سنتوں کا, نفلوں کا قیامت والے دن حساب نہیں ہونا. حساب ہونا ہے فرضوں کا, حساب ہونا ہے واجبات کا. یہ جو ہم نوافل پڑھتے ہیں, یہ جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک مکان تیار کر لیتے ہیں, پھر اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے بالا خانے بناتے ہیں, اس کو جناب سیلنگ سے سجاتے ہیں, اس کی پیلنگ کرتے ہیں, جناب خوبصورت نقش و نگار کرتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں, اس کی تہیں, اس کے جناب منزلیں بناتے چلے جاتے ہیں, سجاتے چلے جاتے ہیں. تو نوافل کے ساتھ ہم اپنی جنت کی مناظر کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. لیکن فرض وہ ہے جس کا حساب دے کر جنت تک پہنچنا ہے, اس کا حساب دے کر جنت تک پہنچنا ہے. اگر حساب میں ہی رہ گئے, جنت تک ہی لیٹ پہنچے تو بالا خانے کس طرف جائیں گے. اس لیے میری یہ سب سے ریکویسٹ ہے, آج کی اس رات اللہ سے توبہ کیجئے, معافی مانگیے, اور جتنی نمازیں قضا ہو چکی ان کا حساب لگا کر ایک ایک کر کے روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز کے ساتھ 1 2 3 1 2 3 نمازیں قضا کرتے رہیے. آہستہ آہستہ اللہ چاہے گا تو ساری قضا ہو جائے گی. جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے یعنی وقت گزار کر پڑھتا ہے, اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھا جاتا ہے جس دروازے سے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. یہ میرے آقا کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو پڑھتا ہی نہیں, جو ساری نمازیں چھوڑ دیتا ہے, اس کا کتنا بڑا عذاب ہے, اس کے لیے کتنا لمبا فکریہ ہے. تو آج یہ میرے ساتھ عزم کیجئے, نیت کیجئے کہ آج کی اس محفل کے صدقے, آج کے اس شب برات کے صدقے, آج کی پیاری رات کے صدقے انشاءاللہ ہماری جتنی نمازیں رہ گئی, جتنے فرض روزے چھوٹ گئے, ایک ایک کا حساب لگا کر ان سب کی قضا دیں گے انشاءاللہ.
अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, रब कायनात हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इस बयान के अंदर अगर हमसे कोई गलती कोताही हुई अल्लाह पाक अपनी रहमत के सदके उसे माफ फरमाए, और आज रात जिन लोगों की बख्शिश होगी, जो बख्शे जाएंगे, अल्लाह पाक उनमें हमारा नाम भी शामिल फरमाए। आमीन आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ जी विवस किदा सब वधिया, किदा लगी महफल? ताहर भाई मेरे नाल ही है, ताहर भाई तुम दसणगे अपना सारी महफल के बारे। हाँ जी माशाल्लाह जी, आज शब बरात तो बाद सलात तस्बीह फिर बयान होया, बहुत माशाल्लाह प्यारा। तो अल्लाह ताला खैर वाफियत करे। करोड़ा रमज़ान नज़ूल होया आज माशाल्लाह। हम आए हैं मस्जिद चों। ये भी पंजाबी व्लॉग के नाम तो आफ्ताब मेरा भाई ओदा हैगा चैनल, तो लाजमी सबसक्राइब लाजमी करना, तो अगे शेयर लाजमी करना।